ज़ुल्हज्जा के मुबारक दिन जैसे ही शुरू होते हैं, फ़िज़ाओं का रंग बदलने लगता है। मसाजिद में इबादतों की रौनक बढ़ जाती है, दिलों में एक अजीब सी कैफियत उतरने लगती है और हर तरफ अल्लाह ताला की बड़ाई की सदाएं गूंजने लगती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वो मुबारक दिन होते हैं जिनमें ज़मीन से लेकर आसमान तक रहमतों की बारिश बरस रही होती है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान अल्लाह के घर की तरफ रवाना होते हैं। कोई मक्का मुकर्रमा की गलियों में लब्बैक पढ़ रहा होता है, कोई काबतुल्लाह को देखकर रो रहा होता है और कोई मैदान आरफात में हाथ उठाकर अपने रब से माफ़ी मांग रहा होता है। हिजाज कराम सफ़ेद एहराम में खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे क़यामत का मंजर आंखों के सामने आ गया हो। हर तरफ आजिज़ी, हर तरफ आंसू, हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। और इन्हीं मुबारक दिनों में मुसलमान अल्लाह की अज़मत बयान करते हुए तकबीरात तशरीक पढ़ते हैं। घर, मस्जिद, बाज़ार, हर जगह अल्लाह की किबरियाई का जिक्र सुनाई देता है। ये वो दिन होते हैं जब एक मोमिन का दिल दुनिया से हटकर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जा होता है। लेकिन अफसोस, इतने अजीम और बाबरकत दिन आने के बावजूद आज भी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो तकबीरात तशरीक के अहकाम सही तरीके से नहीं जानते। बहुत से लोगों के जहन में सवालात होते हैं कि आखिर ये तकबीरें कब शुरू होती हैं, किस नमाज के बाद पढ़नी होती हैं, कितने दिन तक पढ़ी जाती हैं, क्या औरतें भी पढ़ेंगी या सिर्फ मर्दों के लिए है। अगर कोई नमाज अकेले पढ़े तो क्या तब भी तकबीर पढ़ेगा? ऊंची आवाज़ से पढ़नी चाहिए या आहिस्ता? और अगर भूल जाएं तो क्या हुक्म है? अफसोस की बात यह है कि बाज़ लोग पूरे ईद के दिन गुजार देते हैं मगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वो एक बहुत बड़ी सुन्नत और अजीम इबादत से महरूम रह गए हैं। हालांकि ये तकबीरें सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की अज़मत का ऐलान है। ये वो मुबारक कलमात हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। ये वो आवाज़ है जो इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर देती है। आज का ये ईमान अफरोज़ बयान इन्हीं तमाम सवालात का मुकम्मल और तफसीली जवाब है। आज हम जानेंगे कि तकबीरात तशरीक की हकीकत क्या है, इनकी फ़जीलत क्या है, इन्हें कब शुरू करना चाहिए, कितने दिन तक पढ़ना है, किन नमाज़ों के बाद पढ़ना है, औरतों के लिए क्या हुक्म है और सहाबा कराम इन मुबारक दिनों में किस तरह अल्लाह की बड़ाई बयान करते थे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर शैतान क्यों नहीं चाहता कि मुसलमान तकबीरात तशरीक पढ़े और क्यों ये चंद दिन अल्लाह ताला के नज़दीक इतने महबूब हैं। और यकीन माने, अगर आपने इस बयान को दिल लगा कर सुन लिया, अगर आपने इन मुबारक कलमात की हकीकत को समझ लिया, तो शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आए, आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए और फिर आप कभी भी तकबीरात तशरीक को मामूली इबादत नहीं समझेंगे। फिर जब भी नमाज ख़त्म होगी, आपके लब बेख्तियार पुकार उठेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और यही वो अल्फाज हैं जो एक मोमिन की रूह को सुकून देते हैं, दिल को जिंदा करते हैं और बंदे को अपने रब के करीब ले जाते हैं। तकबीरात तशरीक दरअसल अल्लाह ताला की अज़मत, बड़ाई और किबरियाई का ऐलान है। ये वो मुबारक कलमात हैं जो ईद उल अज़हा के बाबरकत दिनों में मुसलमानों की ज़बान पर जारी होते हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि एक मोमिन के ईमान की पुकार है। ये वो आवाज़ है जो बंदे को याद दिलाती है कि इस पूरी कायनात में अगर कोई सबसे ज़्यादा अजीम, ताकतवर, बुलंद और कामिल है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जब मुसलमान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहु अकबर कहते हैं तो गोया वो पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि ना दौलत की बड़ाई असल है, ना ताकत की, ना हुकूमत की, ना शोहरत की। असल अज़मत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। इंसान चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, कितनी ही ऊंची इमारतें बना ले, कितनी ही ताकत हासिल कर ले, एक वक्त ऐसा आता है जब वो बेबस हो जाता है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, उसका गुरूर टूट जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की शान हमेशा बुलंद रहती है। इसीलिए तकबीरात तशरीक बंदे के दिल से तकब्बुर निकालती है और इसे अपने रब के सामने झुकना सिखाती है। ये तकबीरें इंसान को याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला की बंदगी है और हकीकी कामयाबी सिर्फ उसी के हुक्म मानने में है। यही वजह है कि ईद उल अज़हा के मुबारक दिनों में हर तरफ अल्लाह की बड़ाई की सदाएं सुनाई देती हैं। मसाजिद में नमाजी नमाज ख़त्म करते ही तकबीर पढ़ते हैं, घरों में लोग अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, बाज़ारों में भी अल्लाहु अकबर की आवाज़ें दिलों को सुकून देती हैं और एक मोमिन का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। ये तकबीरें गोया मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था।
یہی وہ جذبہ ہے جو تکبیرات تشریق کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تکبیرات تشریق کے وہ مبارک الفاظ جو عام طور پر پڑھے جاتے ہیں یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ الفاظ دل کی گہرائی سے ادا کیے جاتے ہیں تو انسان کے اندر ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے شک یہ الفاظ بظاہر بہت مختصر ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر پورا ایمان سمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر انسان کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتا ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو کسی اور طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لا الہ الا اللہ بندے کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ عبادت، محبت، امید اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وللہ الحمد انسان کو شکر گزار بناتا ہے کہ زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی عطا ہیں۔ یہ چند الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ یہ دل کے یقین، روح کے سکون اور ایمان کی طاقت کی آواز ہوتے ہیں۔ جب ایک سچا مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس دنیا میں سب سے بڑی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ سوال آتا ہے جس کا ہر مسلمان کو شدت سے انتظار ہوتا ہے: آخر تکبیرات تشریق کب شروع ہوتی ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے قریب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تکبیر کب پڑھنی ہے، کس نماز سے شروع کرنی ہے اور کب تک جاری رکھنی ہے۔ 9 ذو الحجہ یعنی یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایک مسلمان 9 ذو الحجہ کی فجر ادا کرتا ہے، اسی وقت سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دن بہت عظیم اور بابرکت دن ہے۔ اسی دن دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی عظیم دن دنیا بھر کے مسلمان بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں۔ گویا پوری امت ایک آواز میں اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرتی ہے۔ یہ تکبیریں صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل کئی دنوں تک پڑھی جاتی ہیں۔ 9 ذو الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہیں، یعنی پورے 5 دن: 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ اور 13 ذو الحجہ۔ ان تمام دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی عظیم عبادت عطا فرمائی ہے کہ 5 دن تک ہر نماز کے بعد بندہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ دن دراصل اللہ کی یاد، قربانی، عبادت اور روحانی سکون کے لیے ہوتا ہے۔ جو مسلمان ان دنوں میں تکبیرات تشریق کا اہتمام کرتے ہیں ان کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں بار بار یہی پکارتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ذرا دل کو حاضر کر کے غور کریں، یہ کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ ایسا روحانی سلسلہ ہے جو مخصوص دنوں میں بندے کو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی یاد سے جوڑ دیتا ہے۔ تکبیرات تشریق کا آغاز 9 ذو الحجہ کی فجر سے ہوتا ہے اور یہ مبارک سلسلہ 13 ذو الحجہ کی عصر تک جاری رہتا ہے۔ ان 5 دنوں کے دوران مسلمان ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور جب ہم حساب لگاتے ہیں تو یہ پورا سلسلہ تقریباً 23 فرض نمازوں میں مشتمل ہوتا ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہے، اور ہر مرتبہ جب ایک مسلمان نماز مکمل کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی عظمت کا ایک نیا اعلان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک عدد یا حساب نہیں، بلکہ ایک مسلسل عبادت ہے، ایک ایسا عمل جو انسان کے دل کو ہر نماز کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اس کی ہر کامیابی، ہر نعمت اور ہر سانس اللہ ہی کی عطا ہے۔ اسی لیے یہ تکبیرات معمولی الفاظ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ایک مسلسل اعلان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات انتہائی اہم اور ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تکبیرات تشریق صرف اور صرف فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ وہ 5 فرض نمازیں ہیں جن کے فوراً بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تکبیرات نفل نمازوں کے بعد نہیں پڑھی جاتی، نہ وطر کے بعد، نہ تہجد کے بعد،
اور نہ ہی کسی اضافی نفل عبادت کے بعد۔ یہ صرف فرض نماز کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ فرض عبادت کے بعد اللہ کی کبریائی کا اعلان ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب بندہ فرض نماز ادا کر کے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور پھر فوراً اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی مکمل گواہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اسے مخصوص نمازوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، تاکہ بندہ ہر دن کم از کم 5 مرتبہ اپنے رب کی عظمت کو یاد کرے۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تکبیرات تشریق مردوں اور عورتوں دونوں پر لازم ہے۔ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں جو صرف مردوں کے لیے مخصوص ہو، بلکہ یہ ایک اجتماعی روحانی عمل ہے جس میں پوری امت شامل ہوتی ہے۔ چاہے کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کرے یا گھر میں، چاہے اکیلا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ، ہر حالت میں فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کہ کون مرد ہے اور کون عورت۔ اللہ کی بڑائی سب کے لیے یکساں ہے اور سب پر لازم ہے کہ وہ اس کا اعلان کریں۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر بندہ، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، اپنے رب کی یاد سے جڑا رہتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تکبیرات نسبتاً بلند آواز میں پڑھیں تاکہ اللہ کی بڑائی کا اعلان زیادہ واضح ہو، لیکن خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں، کیونکہ اسلام میں حیا اور پردے کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ عورت کی عبادت بھی مکمل ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی پورا ملتا ہے، چاہے وہ آہستہ آواز میں ہی کیوں نہ ہو۔ اصل مقصد آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت موجود ہے تو آہستہ آواز بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے فوراً بعد تکبیر پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر اسے تھوڑی دیر بعد یاد آ جائے اور وہ ابھی کسی اور مشغولیت میں نہ گیا ہو تو وہ فوراً تکبیر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ باتوں میں مشغول ہو جائے یا مسجد سے باہر نکل جائے یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دے تو پھر اس وقت کی تکبیر کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی فوراً تکبیرات پڑھ لی جائے تاکہ کوئی کمی یا غفلت نہ رہ جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس میں بہت بڑا اجر پوشیدہ ہے۔ یہ تکبیرات صرف چند الفاظ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا روحانی پیغام ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی سے جوڑتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو یہ ایمان، اطاعت اور صبر کی ایک عظیم مثال تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری اور رحمت نازل ہوئی اور پوری کائنات میں یہ اعلان گونج اٹھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ گویا یہ تکبیرات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی تکبیرات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اصل طاقت، اصل قربانی اور اصل عظمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، وہ نہیں چاہتا کہ زبان پر اللہ اکبر جاری ہو، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، کیونکہ جب انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو شیطان کی ساری طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی وہ انسان کو موبائل اور دنیاوی مصروفیات میں الجھا دیتا ہے، کبھی اسے بے مقصد کاموں میں لگا دیتا ہے، کبھی دل میں سستی اور کاہلی ڈال دیتا ہے، اور کبھی انسان کو یہ احساس ہی نہیں رہنے دیتا کہ وہ ایک عظیم عبادت چھوڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد کی تکبیرات بھول جاتا ہے۔ حالانکہ شیطان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ان مبارک دنوں میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنے دل کو بیدار رکھے اور ہر فرض نماز کے بعد فوراً اللہ کی بڑائی بیان کرے تاکہ شیطان کی چال ناکام ہو جائے۔ جب پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی جذبے کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ منظر صرف ایک عبادت نہیں رہتا بلکہ اسلام کی عظیم شان بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان کسی انسان، کسی طاقت، کسی دنیاوی نظام کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ ان کی زندگی، ان کی عبادت، ان کی خوشی اور ان کی قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ تکبیرات مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پوری امت ایک رب کی عبادت کرتی ہے، ایک ہی اللہ کو مانتی ہے اور اسی کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ جب یہ صدائیں فضا میں گونجتی ہیں تو دلوں میں ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم امت کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام ان مبارک دنوں میں تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔
ان کے دل اللہ کی یاد سے بھرے رہتے تھے۔ وہ بازاروں میں چلتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو فوراً تکبیرات شروع کر دیتے تھے۔ ان کے ماحول میں ہر طرف اللہ کی یاد ہوتی تھی، بازار ہو یا گلیاں، ہر جگہ اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی تکبیر کہتے تھے، اور اسی طرح پورا معاشرہ اللہ کی یاد سے روشن ہو جاتا تھا۔ یہی وہ سادگی اور یہی وہ ایمان تھا جس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو نور بنا دیا تھا۔ آج کے دور میں مسلمان دنیاوی مصروفیات میں اتنا زیادہ کھو گیا ہے کہ اسے اپنی اصل عبادتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ آج ہم عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، قربانی کے جانوروں کی فکر کرتے ہیں، لباس اور کھانے پینے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن تکبیرات تشریق جیسے عظیم عمل کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ عبادت ہے جو ان دنوں کی اصل پہچان ہے، یہی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ افسوس کہ ہم نے ترجیحات بدل دی ہیں۔ ہم دنیا کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن اپنے رب کی یاد کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عید الاضحیٰ واقعی بابرکت ہو تو ہمیں دوبارہ اللہ کی یاد کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تکبیرات تشریق سکھائیں۔ انہیں صرف یہ نہ بتائیں کہ عید میں نئے کپڑے پہننے ہیں یا قربانی دیکھنی ہے، بلکہ انہیں یہ بھی سکھائیں کہ اللہ اکبر کیا ہوتا ہے۔ جب بچہ چھوٹی عمر میں اللہ کا نام سیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ بچوں کے معصوم دل اللہ کی محبت کو جلد قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں شروع سے عبادت کا عادی بنا دیں تو وہ بڑے ہو کر بھی اللہ سے جڑے رہیں گے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر تکبیرات پڑھنا ایک بہترین تربیت ہے۔ ان مبارک دنوں میں ہمیں اپنے گھروں کو اللہ کی یاد سے روشن کرنا چاہیے۔ گھر صرف کھانے پینے یا آرام کی جگہ نہیں بلکہ عبادت کا مرکز بھی ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد پورے گھر کو اکٹھا کریں، بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور سب مل کر بلند آواز یا آہستہ انداز میں تکبیرات پڑھیں۔ موبائل اور دنیاوی باتوں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور گھر میں اللہ کی یاد کو غالب کر لیں۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ذرا دل کو سوچنے پر مجبور کریں، قیامت کا دن ہے، ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اعمال نامے کھولے جا رہے ہیں، اور اسی دوران ایک بندے کے اعمال نامے میں یہ لکھا ہوا ہے، اس بندے نے میرے دنوں میں میری بڑائی بیان کی، اس بندے نے تکبیرات تشریق کو زندہ رکھا، اس بندے نے عید کے دنوں کو میری یاد سے آباد کیا۔ تو سوچیں اس بندے کی خوش نصیبی کتنی بڑی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ایک چھوٹی سی عبادت بھی انسان کی نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ تکبیرات کب شروع ہوتی ہے؟ 9 ذو الحجہ کی فجر سے۔ کب ختم ہوتی ہے؟ 13 ذو الحجہ کی عصر تک۔ کتنی نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ تقریباً 23 فرض نمازوں کے بعد۔ کن نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ صرف فرض نمازوں کے بعد۔ کیا عورتیں بھی پڑھیں گی؟ جی ہاں، مرد اور عورت دونوں پڑھیں گے۔ اونچی آواز یا آہستہ؟ مرد بلند آواز میں، خواتین آہستہ آواز میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ چند دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے دن ہیں۔ یہ موقع دوبارہ شاید زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس لیے ان دنوں کی قدر کریں۔ تکبیرات تشریق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی یاد دلائیں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں، اور ہر فرض نماز کے بعد فوراً اللہ کی بڑائی بیان کریں اور دل سے یہ پکاریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک دنوں کی صحیح قدر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب تک میرا یہ میسج پہنچے۔ تکبیرات تشریق کو پڑھنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔